बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार कादमी। इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में बिल्ली और चूहे का खेल जारी है। तरीके अदम एतमाद के हवाले से गेम अभी ऑफ नहीं हुई, ये गेम अब भी जारी है, यानी गेम ऑन है। और अपोजिशन की जानिब से ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अगले 48 घंटों में अपोजिशन तरीके अदम एतमाद के हवाले से कोई बड़ा फैसला कर सकती है, यानी अपोजिशन कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर सकती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरे हों और इजलास बुलाने के लिए जो रिक्वेजिशन सबमिट करनी है वो उनकी तैयारी पूरी हो। इतलात ये है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन अगले 48 घंटों में कोई बड़ा अहम ऐलान कर सकती है। अब दोनों तरफ से जो दावे और ऐलानात किए जा रहे हैं, यानी हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से, वो बड़े दिलचस्प हैं। और हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के हवाले से दावे कर रही है कि अपोजिशन में दम खम नहीं रहा और इत्तेहादियों के साथ खान साहब की हालिया मुलाकातों के बाद तो अपोजिशन के गुब्बारे से हवा मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है। ये तो हुकूमत और वज़रा के दावे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन भी अपने दावों में काफ़ी हद तक यानी आगे निकल गई है और उनके दावों में शिद्दत आती जा रही है। अपोजिशन ने मार्च के महीने में खान साहब को रुखसत करने का जो ऐलान कर रखा है, तो मार्च के इब्तदाई दिनों में ही उसके बारे में अब कुछ फैसला कुन इतलात सामने आ रही हैं। अपोजिशन ये कहती है कि खान साहब का जाना ठहर गया है, ये रिटन ऑन द वॉल है, यानी दीवार पर लिखा हुआ साफ नज़र आ रहा है कि खान साहब की हुकूमत जाने वाली है। और उसकी वजह यह है कि अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरा है और अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार है। इससे पहले यह गुमान किया जा रहा था कि चूँकि इत्तेहादियों ने हुकूमत के साथ यानी खान साहब के साथ मुलाकातें शुरू कर दी है या खान साहब ने इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें शुरू कर दी है, तो शायद अपोजिशन की जो तहरीक एतमाद वाली बात है उसके अंदर अब कोई कमज़ोरी आ गई है या वो तहरीक अदम एतमाद लाने में नाकाम हो सकती है। तो हुकूमत का हमायती मीडिया भी इस बात पर अब खुलकर बात कर रहा है कि मामला इतने सादे नहीं है जितने जाहिर किए जा रहे हैं और हुकूमत और अपोजिशन में ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। ये हुकूमती मीडिया और उसके लोग दावा कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी खबर मैं आपको देता हूँ, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को अगर देखना हो तो इस वक्त आप ये देखें कि गैर मुल्की सफारत खानों में इसके हवाले से क्या इतलात है। गैर मुल्की सफारत खाने, पाकिस्तान में गैर ममालिक के जो सफारत खाने हैं, कौंसल खाने हैं, वो पाकिस्तान के सियासी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। क्योंकि इन मुल्कों को जिस मुल्क के अंदर वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए बैठे हैं, उनको उसकी सूरत हाल के हवाले से उनका आगाह होना लाजमी होता है, जिससे अपनी हुकूमतों को बाखबर रखते हैं। तो गैर मुल्की सफारत खानों के अंदर पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल के हवाले से जो इतलात मौजूद हैं, उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के जो करीबी दोस्त ममालिक हैं, उनके जो सफारत खाने हैं, उन्होंने इस बात की यानी तस्दीक की है कि ये मामला 21 मार्च तक निबट जाएगा, यानी अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद हर सूरत लेकर आएगी और ये मामला 21 मार्च से पहले तय पा जाएगा। यानी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन अगर अगले 2 दिनों में या 3 दिनों में इजलास बुलाने की दरख्वास्त करती है, उसके बाद जो भी 8-9 दिन इस पीरियड में लगते हैं तहरीक अदम एतमाद के प्रोसेस में, तो उसके बाद यानी उसको अगर देखा जाए तो ये मामला 21 मार्च तक निबटता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद OIC का इजलास है। अब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं होती, इसके बारे में गैर मुल्की सफारत खानों में मुतज़ाद इतलात मौजूद है, लेकिन बेशतर का ख्याल ये है कि खान साहब की हुकूमत इस वक्त हॉट वाटर में है और अपोजिशन जो है वो बड़ी आगे निकल चुकी है और हुकूमत का जो जाना है वो आलमोस्ट तय हो चुका है। अब अपोजिशन का जो एक्चुअली फिगर है वो 24 अरकान की हमायत है। हुकूमती अरकान की तादाद 179 है और अपोजिशन के अरकान की तादाद 162 है। और हुक्मरान जमात के अगर 24 लोग अपोजिशन के साथ मिल जाते हैं तो अपोजिशन को 17 लोगों की बरतरी हासिल हो जाती है। पीपल पार्टी कह रही है उनके साथ 6 लोग राब्ते में हैं और JUI भी कुछ लोग राब्ते की बात कर रही है। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि उनके पास 20 से ज़ायद लोग हैं जो कि हमारे साथ मौजूद है। तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मैं आपको आगे नंबर गेम भी बताता हूँ। तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मैं आपको नंबर गेम भी बताता हूँ, लेकिन एक बात ये तय हो गई है कि अपोजिशन अभी गेम में है और तहरीक अदम एतमाद जो है वो आ रही है
اور ایم کیو ایم بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی ہیں۔ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے آج پھر بات کی ہے کہ ضروری نہیں کہ خان صاحب حکومت میں رہیں۔ تو جو اتحادیوں کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ حکومت چلتی رہے، لیکن اگر پرائم منسٹر بدلنا پڑتا ہے تو وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے صورتحال کو دیکھیں تو کبھی آپ کو اپوزیشن کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے، کبھی خان صاحب بڑے چھائے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے جو کل ملاقات کی چودھریوں سے، اس کے بعد حکومت کی طرف سے یہ خبریں یعنی سامنے آئیں کہ جناب وہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اتحادی اس وقت خان صاحب کی جو میزبانی ہے جس سے وہ طویل عرصہ محروم رہے، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یعنی مزہ بھی آنا چاہیے نا، پرائم منسٹر چل کے ان کے آفس میں آئے تو وقت کا وزیر اعظم چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، وہ اگر چل کے جا رہا ہے تو یہ اتحادی جماعتیں اس کو اپنی پولیٹیکل کامیابی سمجھتی ہیں کہ ان کی سیاسی اہمیت اتنی ہے کہ اپوزیشن کے لوگ بھی چل کے ان کے پاس جا رہے ہیں اور پرائم منسٹر کو بھی ان کے در دولت پہ ماتھا ٹیکنا پڑ رہا ہے۔ یعنی متھا ٹیکنا پنجابی کہتے ہیں نا، تو گوڈے پار نیوے نیوے ہو کے خان صاحب ہر جگہ جا رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ خان صاحب کیوں باہر نکلے ہوئے ہیں، اس کی بھی لوگ وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ وجہ سب سامنے آ چکی ہے کہ جناب اب تو چونکہ خان صاحب کو سپورٹ نہیں ہے، پہلے خان صاحب آرام سے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتے تھے اور باقی لوگ ان کا کام کرتے تھے اور اتحادیوں کو کھونٹے سے باندھا ہوا تھا۔ اب وہ ادھر سے وہ کہتے ہیں نا وہ نو سگنل ہے، یعنی ادھر سے لال بتی جل چکی، لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ نو مور، ساڑھے نہیں تسی آنا۔ تو اب ان کو خان صاحب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، خان صاحب خود جا رہے ہیں چل چل کے جہاں جب انہوں نے کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالی۔ تو چودھریوں نے تو اپنا کام کر لیا، انہوں نے جناب خان صاحب کو اپنے در دولت پہ انہوں نے بلا لیا۔ اگر وہ خان صاحب سے ملے بغیر اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے تو شاید کوئی تشنگی رہ جاتی اور ان کی اہمیت میں کوئی کمی آ جاتی۔ تو انہوں نے اپوزیشن کو بھی اپنے گھر بلا لیا اور خان صاحب نے تو خود جمپ ان کیا اور ان کے گھر پہنچ گئے۔ تو اب دونوں طرف سے وہ اپنی پولیٹیکل قد کو سمجھ جو ان کا بڑھ چکا ہے۔ لیکن ایک بات اور سمجھ لیں کہ ابھی چودھریوں نے اس کے اوپر کوئی ہاں یا نہ نہیں کی۔ یہ بات الگ کہ ان سے یعنی وزیر اعظم سے ملاقات سے پہلے چودھریوں کے ساتھ کچھ اہم لوگوں کی ملاقات حکومت کے لوگوں نے کی اور ان کو سمجھا دیا کہ آپ نے پرائم منسٹر سے تحریک عدم اعتماد میں کوئی بات نہیں کرنی، بس کہنا سی تاڑے نال آ، باقی سے ویل لیں گے اور باقی کے معاملات ہم طے کر لیں گے۔ تو پھر طارق بشیر چیمہ نے اسی لیے آ کر کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر یہ بات سننا نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نیگوشیٹ کرے کہ جناب اے دے دو تو اے لے لو۔ تو یہ یعنی اہم شخصیت کے ذریعے پہلے ہی معاملات طے پا چکے تھے اور یہ کہا گیا جی اتحادیوں کو ہم اکاموڈیٹ کر لیں گے۔ دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، اب وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے پاس آئیں، یعنی ایم کیو ایم اس بات کے انتظار میں کب خان صاحب آتے ہیں، تو انہوں نے بھی کچھ مطالبات یعنی فلوٹ کر دیے ہیں۔ یعنی جس طرح چودھریوں کا مطالبہ تھا کہ مہنگائی میں کمی کی جائے، تو خان صاحب نے پٹرول سستا کیا، بجلی سستی کی، پہنچ کے جناب کہ ہم نے آپ کا مطالبہ پورا کیا، ہوں تو ساڑھے نال ہو نا، ہوں تو پٹرول بھی سستا ہو گیا ہے، ہوں تو بجلی بھی سستی کرتی ہے، اب آپ عوام کے ساتھ پاس جائیں اور آرام سے جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اب ایم کیو ایم بھی اس بات پر کا انتظار کرے کہ ان کی جو بڑے پرانے مطالبات ہیں کہ زرعی ٹیکس لیا جائے، جگیرداروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور یہ وہ فلانی جو ان کے منشور میں ہے، تو وہ بھی اب باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں بھی کچھ نہ کچھ یعنی اکاموڈیٹ کیا جائے۔ لیکن اب جو خان صاحب نے جو پٹرول اور بجلی سستی کی نا، اس میں آج انہوں نے ایک اور ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کوئی وقت ایسا نہیں کہ خان صاحب کو ایسا کام کریں کہ جس سے کوئی داستان نہ بن سکے۔ اب انہوں نے بجلی اور پٹرول سستا کرنے کی جو ایک وضاحت پیش کی، اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ عذر گناہ بدترز گناہ، یعنی اگر گناہ کے بارے میں آپ ایسا جواز پیش کریں جو کہ گناہ سے بھی زیادہ گھٹیا ہو، تو وہ تو گناہ سے بھی زیادہ یعنی گھٹیا ہو جاتا ہے۔ ایسا جواز جو کہ گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو جسٹیفائی نہ کر رہا ہو۔ پنجابی جنہوں کہتے ہیں نانی نے خسم کیتا پیڑا کیتا، کر کے چھڑیا ہور پیڑا کیتا، یعنی ایک تو شادی کی برائی کی، پھر کر کے فوراً چھوڑ دیا، اس سے بڑی برائی۔ تو خاص طور پٹرول بجلی سستی کی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پہ کرے کیا، کیونکہ ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ لمحہ پہ گیا خان صاحب اور جناب لیٹ گئے اور یہ وہ۔ خان صاحب کو بھی سمجھ آئی، لوگوں نے کہا خان صاحب ایسے تھے بیک فائر کر گیا۔ تو پھر خان صاحب نے جو پٹرول کی قیمت میں کمی آج عوام کو دی، وہ اگر نہ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا،
اور خان صاحب نے کہہ دیا جی ہمیں ٹیکس کلیکشن بڑی زیادہ ہوئی ہے اور حکومت نے جو ٹیکس بہت اکٹھا کر لیا ہے، اس لیے کوئی 250 ارب کے 260-70 ارب کے قریب ہم نے زیادہ اکٹھا کر لیا ہے جولائی سے لے کے اب تک پچھلے 8-9 ماہ میں، اور موجیں ہو گئی، بڑے پیسے آ گئے، 200-250 ارب روپے آ گیا، اب پیٹرول سستا، بجلی سستی. اور انہوں نے یعنی عوام کو ریلیف اس لیے دیا کہ عوام کس سے انہوں نے ٹیکس بہت اکٹھا کر لیا. تو اب یہاں پہ وہ پھنس گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حکومت کے ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے اس لیے عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے گڑ گوبر کر دیا، یعنی فوراً مہنگیاں بھی ڈال دیں. اور وہ مہنگیاں کیسے ڈالی کہ حکومت نے تو ایمنسٹی اسکیم دینے کا اعلان کیا ہے، یعنی اپنا کالا دھن سفید کریں اور ٹیکس کو اب وائٹ کریں. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ٹیکس نہیں دیتے، تو جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو آپ دے رہے ہیں ایمنسٹی اسکیم، یعنی ٹیکس نہ دو، مجھے کوئی ادھر ادھر پیسے لا لو. تو پھر جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں جن سے آپ نے 250 ارب روپے زیادہ اکٹھا کیا، ان کا کیا قصور ہے؟ یعنی وہ تو پھر الو کے پٹھے ہوئے، وہ تو بے وقوف ہوئے کہ وہ جائز طریقے سے حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں، یا حکومت ان کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کر ٹیکس لے رہی ہے اور دعوے کر رہی ہے ٹیکس بڑا اکٹھا کر لیا ہم نے. اور پھر جو دوسرے جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے ان کو آپ نے کہا کہ چلو موج کرو، ٹیکس نہ دو، تسی تو موج ہی کرو نا. تو پھر ٹیکس دینے والے تو سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہمیں تو ٹیکس نہیں دینا چاہیے تھا، وہ بے وقوف ہیں. تو جن لوگوں کو سال میں یعنی 3 سال میں 3 ایمنسٹی اسکیمیں خان صاحب نے دی ہے جن کی وہ مخالفت کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے اسکیم کیا ہوتی ہے؟ آپ جو آپ کے پاس مال آپ نے اکٹھا کیا اس پر آپ نے ٹیکس نہیں دینا، چھپایا ہوا ہے، اس کو کہیں انویسٹ کر دیں، ایمنسٹی اسکیم میں تھوڑے سے پیسے دیں تو آپ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، نہ آپ سے ذرائع پوچھے جائیں گے پیسہ کتوں آیا. تو 3 سال میں 3.5 سال میں جو حکومت کے اندر لوٹ مار کر رہی ہے اشرافیہ، ان کو آپ نے تیسری بار ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دیا. یہ آخری ہے جانے سے پہلے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر رہنا نہیں، پھر تو جن نے آنا انہیں صاحب لینا ہے. تو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ خاص اب سرمایہ دار طبقے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اب سرمایہ دار طبقہ انویسٹر ہوتا ہے، تو انویسٹر کو آپ نے ریلیف دے دیا اور غریب کی آپ نے گردن دبوچ لی. کراچی سے آپ نے کتنا ٹیکس اکٹھا کیا، یعنی سب سے زیادہ ٹیکس تو کراچی سے اکٹھا ہوا ہے، اور ان کو کیا ملتا ہے واپس؟ جھنڈو بام، کچھ بھی نہیں ملتا. تو اب ایم کیو ایم تو چاہیے ہی نا، یا کراچی کے اگر ایم کیو ایم اس پہ بات نہیں کرے گی تو بیک فائر ہو جائے گی. امید ہے کہ اس پہ بات کریں گے، کیونکہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کراچی 70% ریونیو دیتا ہے. کراچی کو ملتا کیا؟ چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت، کبھی موبائل چھن جاتا ہے، کبھی ان کے موٹر سائیکل چھن جاتی ہے، کبھی بیچارے لوٹے جاتے ہیں، کبھی ان کو لا اینڈ آرڈر کے نام پہ کوئی اور اٹھا لیتا ہے اور پھر بڑے پیسے ان سے. تو یہ جس کو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی گئی وہ بڑے نیک لوگ ہیں، وہ خان صاحب کے انویسٹر ہیں، ان کو خان صاحب نے کر لیا ساتھ کہ تسی اگلے الیکشن چ انویسٹمنٹ کرنی ہے، تسی تے اپنی لیگل کر لو نا رقم، اور باقیوں کے ساتھ جو ہے نا ہم نے وہ کر لیا. تو اب یعنی جو خان صاحب کے چاہنے والے لوگ ہیں وہ ہم سے بڑی آج کل بحث کر رہے ہیں کہ تسی کی خان صاحب سے پیچھے پہ آئے گا، 10 روپے ریلیف دیا ہے اور بجلی پٹرول سستا کیا ہے، وہ لوٹ کے نہیں لے گیا نا، عوام کا پیسہ تھا عوام میں واپس دیا، 5 روپے بجلی واپس کر رہا ہے. تو بڑا احسان کیا ہے عوام کے اوپر اور آپ ان کی تنقید کر رہے ہیں. تو یہ گھبراہٹ کی نشانی ہے. جو ہمارا موقف ہے وہ یہ کہ آپ یعنی صرف اس لیے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے تو آپ عوام کو تھوڑا سا لالی پاپ دے دیں گے. اگر آپ نے ٹیکس کلیکشن پہ عوام کو ریلیف دیا ہوتا تو خاص صاحب اس کا تذکرہ اپنے خطاب میں کرتے، جس میں انہوں نے قوم کا بڑا وقت ضائع کیا خطاب کر کے، میں کر کے. تو اس خطاب میں تو خان صاحب نے نہیں کہا ہمیں ٹیکس بڑا اکٹھا ہوا ہے اور اس لیے میں پٹرول سستا ہے، اس میں تو خان صاحب نے رونا دھونا کیا، او جی پوری دنیا مہنگائی ہے، پوری دنیا میں یہ ہے، پوری دنیا میں وہ ہے، اور جناب اب میں یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تو میں پیسے کم کر رہا ہوں. اس میں تو خان صاحب نے نہیں کہا کہ ہماری بڑی کامیابی ہے، ہم نے ٹیکس بڑا اکٹھا کر لیا ہے. 2 دن بعد ایف بی آر کو خیال آیا، 2 دن بعد لوگوں نے کہا کہ جناب کو گڑ کو نکالو، وہ شوکت ترین صاحب کو کہا، کسی اور کو کہا جناب کو ترکیب نکالیں، جسٹیفائی کریں کہ پوری دنیا میں پٹرول مہنگا، اور خانے کی وجہ سستا کرتا، بجٹ تک سستا کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. اور ابھی ہم نے گھٹنے جوڑ کے یعنی ہاتھ پاؤں جوڑ کے ہم نے آئی ایم ایف سے وہ $1 ارب قرض لیا ہے. ٹیکس ہم زیادہ لے رہے ہیں، آئی ایم ایف سے ہم قرض لے رہے ہیں، عوام کو ہم ریلیف دے رہے ہیں. یعنی اب کیا کہ پنجابی میں پھدو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ عوام کو کہا جائے کہ وہ احمق بن گئے. عوام کے پاس پرابلم ہوتا ہے، ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی، وہ ایک دفعہ کسی کو لے آئے، اگر وہ نہ بھی لائے تو اس کا جو یعنی اس کا جو وہ کہتے ہیں نا یعنی کہ مخصوص مدت کے لیے
نکاح تو ہوتا ہے نا کہ ہو گیا جی، ایک متاع بھی ہوتا ہے، لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن متاع میں مخصوص مدت ہوتی ہے، تو ایک مخصوص مدت کے لیے جمہوریت آتی ہے، پھر وہ جو سلوک کر دی ہے پھر وہ ٹائم نہ لیا جاتا ہے، یا پھر بندے لوگ باہر نکلے اور نکالے جس وقت اپوزیشن کر رہی ہے۔ تو خان صاحب نے جو جسٹیفائی کرنے کے لیے چیزیں یعنی انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس لیے کیا، وہ تو بالکل ہی جسٹیفائی نہیں کرتا۔ اور یہ ٹیکس کلیکشن بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوئی ہیں اس کے مطابق آپ نے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، تو آپ نے لوگوں کا خون نچوڑا، اور آپ نے یعنی یہ سب سے زیادہ ٹیکس آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ عوام سے ملا ہے۔ تو آپ نے بجٹ میں جو ٹیکسز عوام کے اوپر آپ نے ابھی پچھلے بجٹ میں آپ نے سارے ٹیکسز وڈرا کیے ہیں، اور پھر آپ نے جو سبسڈی دے رہے تھے وہ بھی وڈرا کر لی ہے، تو اس لیے آپ کے ٹیکس میں ہوا اضافہ۔ لیکن یہ عوام پہ بوجھ پڑا اس کا، یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں آپ نے پیسے زیادہ اکٹھے کر لیے، اور پھر آپ نے عوام کو مہنگائی میں کے لیے مرنے میں چھوڑ دیا کہ مرو تسی جناب، ٹیکس لو نا، سارے ٹیکس، میں سبسڈی نہیں دے سکتا، حج مہنگا میں سبسڈی نہیں دے سکتا، چینی مہنگی میں سبسڈی نہیں دے سکتا، پیٹرول میں سبسڈی نہیں دے سکتا۔ ہن کی ہو گیا؟ ہن یہ ہوا ہے کہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہن تک کہانی مک گئی۔ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ یعنی آپ ان سے پوچھیں جن کا آپ نے گلا نچوڑ کے ٹیکس اکٹھا کیا اور اب ان کو سوائے یہ چوری ڈاکی کچھ نہیں ملا کراچی کے لوگوں کو۔ اب آ جاتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، کمنگ بیک ٹو دی ٹاپ سٹوری۔ وہ بلاول نکلے ہوئے وہ پنجاب پہنچ گئے ہیں، اب وہ سندھ میں تو ان کا اپنا ایک مجمع تھا نا، پنجاب میں ان کو اچھا خاصا ویلکم ہو گیا اور وہ بڑے تمتراک سے آ رہے ہیں۔ آج کچھ تحریک انصاف کے دوستوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے دسو جی تسی بلاول پرائم منسٹر بنا لو گے، مریم نو بنا لو گے، ایڈا کی مقابلہ خان صاحب نے، یعنی یہ ابھی بھی اس چارم کے اندر گرفتار ہے۔ خان صاحب کا ہیروئزم، خان صاحب انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں، خان صاحب کی پرسنالٹی بڑی ڈیشنگ ہے، یہ سب باتیں تو ہم بھی کہتے رہے، خان صاحب ہیرو ہے جناب، ہینڈسم ہے، سمارٹ ہے، اور ملک تو ان چیزوں سے نہیں چلتا نا یار۔ اگر بلاول ملک کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے، مریم کر سکتی ہیں، تو ہمیں تو وہی لوگ چاہیے۔ ہم نے ہینڈسم کو چاٹنا ہے، اور 3-3.5 سال سے جو کچھ ہینڈسم ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو وہ تو پھر ہینڈسم کر کے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ رانجھا کر دی نہیں، میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی ہے، پوری قوم رانجھا ہوئی ہے، پوری قوم مجنوں ہوئی ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو تحریک عدم اعتماد، کٹ ٹو شارٹ، کہ جو ایک کمیٹی بنائی تھی اپوزیشن نے، 9 رکنی کمیٹی، جس نے یہ لائزون کرنا تھا، لوگ اکٹھے کرنے تھے، انہوں نے اپنی رپورٹ دے دی اپنی قیادت کو۔ انہوں نے کہا جناب اتحادی ساتھ آئے نہ ہے، ہمارا نمبر گیم پورا ہے۔ یعنی 3 ٹارگٹ تھے اپوزیشن کے۔ پہلے نمبر پہ تھا کہ اتحادیوں کو ساتھ ملائیں، نمبر 2 تھا کہ جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ناراض ہیں، فارورڈ بلاک، ان کو پکڑے کیچ کریں۔ تیسرا یہ تھا کہ یہ جو لوگ ٹکٹ مانگ رہے ہیں، ناراض نہیں ہے لیکن اگلے الیکشن میں ٹکٹ دے دو، تو ان کے ساتھ معاملات کو طے کریں۔ تو کمیٹی سب لوگوں سے مل رہی تھی، کر بھی رہی تھی۔ اس کی رپورٹ خان صاحب کو بھی جا رہی ہے کیونکہ پیچھے لائی ہوئی انہوں نے اپنی ایجنسی۔ تو 9 رکنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پہ، یعنی وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جناب تیاری پوری ہے، ہم نے ورکنگ کر لی اس کے اوپر، اور یعنی انہوں نے کہا کہ سفارش کی ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد آپ لے آئیں اور گھبرانا نہیں۔ یعنی وہ خان صاحب کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں، وہ اپوزیشن کے لوگ آپس میں کہتے ہیں تسی گھبرانا نہیں، اسی جناب ریڈی ہیں۔ تو اس کمیٹی نے جو تقریباً معاملات جو طے کر لیے 9 رکنی کمیٹی نے، اور ابھی اس کے اندر جو ایک بڑا کام ہے وہ ہے ایک سائلنٹ کریکٹر، وہ ہے جو جا کے لندن بیٹھ گئے ہیں جہانگیر ترین صاحب، وہ نہ اتھے ہوں گے نہ سانو کوئی کہ، تو وہ ایک اپنی تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے معاملات بالکل طے ہیں، انہوں نے لاک کر دیا ہے، نہ وہ کسی سے مل رہے ہیں، نہ ان کے لوگ دائیں بائیں ہو رہے ہیں، نہ ان کے لوگ کسی سے مل رہے ہیں۔ اس گروپ نے اپنی اسٹریٹجی طے کر کے لاک کر دی ہے۔ تو وہ اسٹریٹجی میں اسی لیے تو اپوزیشن زیادہ پر اعتماد نظر آتی ہے۔ خاص اب بڑی ٹلیاں کڑکا رہے ہیں کہ جی بیمار، آپ کی عیادت، یہ وہ، تو اس طرف سے ہاں کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ تو اسی لیے جو آج مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب میں 100% یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں میں ہم یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یعنی ایڈوانسمنٹ ہم کر دیں گے۔ ہم اس کے اوپر اگلی پوزیشن لے چکے ہوں گے، یعنی اجلاس بلانے کی درخواست کر چکے ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ یعنی بریک تھرو جو ہوا ہے۔ اس میں اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان میں خواجہ سعد رفیق ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں،
سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب ہے، کامران مرتضیٰ ہیں، مولانا اسد محمود ہے، اکرم درانی، تو 8-9 لوگ ہیں. ان سب نے اپنی ایک رپورٹ مکمل کر کے وہ دے دی ہے، اور سپورٹ کے بعد تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن بالکل ریڈی ہے. گیم آن ہے، گیم کسی وقت پلٹ سکتی ہے، اور کہانی جو ہے اسی لیے ابھی میں آپ کو بتا دوں اتحادیوں نے حکومت کا ڈٹ کر ساتھ دینے کا کوئی ابھی اعلان نہیں کیا. ابھی تو خان صاحب کو نا وہ ایک غلط فہمی میں رکھا جا رہا ہے کہ خان صاحب کوئی سجے کا بے نہیں ہویا، اسی لیے خان صاحب کوئی کسی کے جگہ وہ نہیں کر رہے کہ میں آپ کو یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا. وہ صرف کہہ رہے کہ بس اتنا ایسا کر دیں کہ آپ ان کا وزٹ کر لیں. ناراض ہیں لوگ، آپ کبھی گئے ہی نہیں ہیں. تو خان صاحب وہ اس کیفیت میں چل رہے ہیں. باقی باتیں وہ جو ابھی ہو رہی ہیں وہ سیٹ، یعنی ایک اور سٹوری ہے کہ جو کسی کو ایکسٹینشن، کسی کو کہا جی آپ اپنی مرضی کا لے آئے آرمی چیف اور فلان لے آئے اور یہ لے آئے. وہ باتیں بھی اپنی جگہ کسی حد تک چل رہی ہیں. اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو ابھی کیا ہوا ہے سائیڈ لائن. تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، پہلوان دیکھو، پہلوان کا جوڑ دیکھو. یعنی وہ کہتے ہیں نا اب باقی ہیں سارے ویورز میں اور آپ تماشا ہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی اس بیچ میں ویور تماشا ہی ہیں کہ دیکھیے تو صحیح پانی کننا خان صاحب جتے ہو باقیاں چ. تو اب مقابلہ ملاکھڑا جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اگلے 48 گھنٹے میں بریک تھرو ہونے کا کبھی امکان ہے. اور یعنی انتظار کریں، میں اور آپ مل کے انتظار کرتے ہو. یہ آج کی بڑی خبر تھی جس میں نے آپ کو بتا دیا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ آ رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل، اور کل آپ کو کچھ اور اہم خبروں کے ساتھ آگاہ کریں گے. ٹیک کیئر.